बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने ईद के बाद मुल्क गिर सियासी तहरीक के हवाले से अपोजिशन जमातों की क़यादत के लिए अहम पैगामात भिजवाए हैं और एक अहम पैगाम मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी भिजवाया है। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी ने अपने वकला और तर्जुमानों के हवाले से भी अहम फ़ैसले किए हैं। इनकी तफसीलात आज शेयर करेंगे। इमरान ख़ान के कान के बाद दिमाग में इन्फेक्शन की खबर फैला दी गई है। इस सिलसिले में अलीमा ख़ान ने आज क्या दो टोक बात की और असल साजिश से कैसे पर्दा उठाया, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, आज सबसे अहम जो मेन इशू है हमारी वीडियो का, वो पीटीआई को हंगामी तौर पर मुल्क गिर लेवल पर मुतहर्रिक करने का एक आइडिया है, जो अफ्तार के लिए इमरान ख़ान दस्तरखान लगाने के हवाले से कराची से फ्लोट हुआ है और बारिश की तरह पूरे मुल्क में फैलने जा रहा है। इस हवाले से पूरा रोड मैप भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने का ये मौका किस तरह इमरान ख़ान समेत तमाम पीटीआई असीरों की रिहाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर अपना केस पेश करके एक मुल्क गिर सिलसिले का आगाज़ साबित होने जा रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि रोज़ादार की वक्त अफ्तार की गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत मकबूल है। इसलिए पाकिस्तान में पीटीआई के ख़िलाफ़ जो खौफनाक इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके ख़ात्मे और हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए 25 करोड़ आवाम का मुकदमा मालिक कायनात की बारगाह में पेश करने की इस इज्तिमाई काविश के आइडिया ने पूरे मुल्क में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आप सोचें नाज़रीन कि अब जबकि इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो क्या ज़ोरदार माहौल बनेगा। वीडियो की तफसील में नाज़रीन जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अंग्रेज़ी का मशहूर मकूला है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यानी मकसद ये है कि अगर आपके कोई काम करने की नीयत हो, दिल में ख्वाहिश और हौसला हो तो रास्ता बन ही जाता है। अगर आपकी एक्टिविटी करने की सोच हो और कुर्बानी देने का जज्बा हो तो मौक़े पैदा हो ही जाते हैं। ये कहा जा रहा था कि रमज़ान में तहरीक चलाना मुमकिन नहीं, इसलिए ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन कराची वालों ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। माशाल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और कराची पाकिस्तान का दिमाग है, और वाकई कराची वालों ने साबित कर दिया है कि वो वाकई पाकिस्तान का और पीटीआई का दिमाग हैं। ऐसे उन्होंने आगाज़ सफ़र किया है कि पूरा मुल्क इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द उनका हम सफ़र बनने जा रहा है। नाज़रीन, उन्होंने इसी रमज़ानुल मुबारक में, यानी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान ख़त्म होगा और तहरीक चलेगी, लेकिन उन्होंने इसी रमज़ानुल मुबारक में ऐसी अवामी एक्टिविटी शुरू कर दी है कि जो एक तहरीक बनने जा रही है कि अवाम के साथ जो पीटीआई का टूटा हुआ रिश्ता है वो जोड़ भी दिया है और लोगों के दिलों में इमरान ख़ान और पीटीआई की मोहब्बत भी बढ़ा दी है और मुअत्तल हो जाने वाली सियासी सरगर्मियां भी एक बिल्कुल नए और अछूते अंदाज में शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, कराची शहर के हर टाउन की सतह पर इमरान ख़ान दस्तरखान लगाए जा रहे हैं और रोज़ादारों को अफ्तार डिनर करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये सिलसिला पीटीआई कराची डिवीज़न की तरफ से शुरू किया गया है। क्या ही अच्छा होता नाज़रीन कि पाकिस्तान
تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس حوالے سے ایک ملک گیر تحریک کی پلاننگ پہلے سے کر لیتی اور مرکزی، صوبائی، ضلعی، تحصیل، سٹی اور یونین کونسل کی سطح تک تمام تنظیمیں، تمام ارکان اسمبلی اور تمام ٹکٹ ہولڈرز پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں عمران خان دسترخوان سجا کر افطاریاں شروع کروا دیتے پہلے روزے سے ہی۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں ناظرین یہ ایک بہت بڑی عوامی خدمت بھی ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مخلوق خدا بھی خوش ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو عمران خان کے دور حکومت میں قائم کیے گئے عوامی دسترخوانوں کا زمانہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان دسترخوانوں پر عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی اسیروں کی رہائی اور ملک میں جاری انتقامی کارروائیوں کے خاتمے کی دعائیں بھی مانگی جاتی، اور یوں رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک طرح سے عید کے بعد شروع ہونے والی ملک گیر احتجاجی تحریک کے لیے زمین ہموار کرنے کا سبب بن جاتا۔ یوں بھی ناظرین جب جو اس دنیا کی عدالتوں سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا جو کیس ہے، اپنا مقدمہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں لے جاتے ہیں کہ یا اللہ اب اس دنیا میں تو ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو ہی ہمارے ساتھ انصاف کر۔ اور 77 سال ہو گئے ہیں اس قوم کو کہ وہ حقیقی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے ترس رہی ہے اور بڑی قربانیاں بھی دے چکی ہے، بہت مہنگائی بھی اس نے برداشت کی ہے، ملک بھی دو لخت ہو گیا، دہشت گردی کا ایک کے بعد ایک طوفان یہاں پر مسلط ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی مسلط ہے، اور غربت اور مہنگائی، بے روزگاری کون سا عذاب ہے جو یہاں پر مسلط نہیں ہے۔ تو ہمارا یوں اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا کیس لے کر جانا اور اپنی قیادت جو حقیقی جمہوری تبدیلی لا سکتی ہے اس ملک میں، جو ریاست مدینہ بنانے کی خواہش تو رکھتی ہے دل میں، اگرچہ کوتاہیاں بہت ہیں لیکن پھر بھی ایک نظریہ، ایک سوچ تو ہے، ایک جذبہ تو ہے، ایک جوش تو ہے، تو ایسی قیادت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان لمحوں میں جھولی پھیلانا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت جو دعا ہے وہ قبول بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے، تو اس کو ایک قومی تحریک کی صورت دے کر کیوں نہ اللہ رب العزت سے ہم یہ اپنے لیے مانگیں، اپنی قوم کے لیے مانگیں، اپنے قائد کے لیے مانگیں۔ تو یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے ناظرین جو کراچی سے فلوٹ ہوا ہے، اور اس زوردار آئیڈیا کی طرف عملی توجہ دلانے پر ہم پی ٹی آئی کراچی ڈویژن والوں کے شکر گزار ہیں، بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی رمضان کا ناظرین پہلا عشرہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے گلی محلے سے ٹاؤن، شہر اور صوبائی و قومی حلقوں کے لیول تک ملک بھر میں عمران خان دسترخوان لگا کر افطاریاں کروانے کی ملک گیر تحریک اب بھی شروع کی جا سکتی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اب اس آئیڈیا پر عمل درآمد کے لیے بہت بڑے پیمانے پر سوچ بچار شروع ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین خیبر پختونخوا میں تو اس حوالے سے کسی رکاوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں اگرچہ خدشہ ضرور ہے لیکن امید رکھنی چاہیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں ہیں وہ اتنا بھی نہیں گریں گی کہ روزہ داروں کو افطاریاں کروانے سے بھی روکنا شروع ہو جائیں۔ ناظرین رمضان المبارک یوں بھی اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور پاکستان کا قیام بھی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عمل میں آیا تھا، اس لیے پاکستان کو بچانے اور ملک میں حقیقی جمہوریت اور قانون و آئین کی بحالی کے عمل کی مضبوط ملک گیر بنیاد بھی اس مبارک مہینے میں مل جل کر رکھی جا سکتی ہے۔ ضرورت ناظرین صرف اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے مقامی سطح کے عہدیداران، کارکنان اور ارکان اسمبلی و ٹکٹ ہولڈرز خوف کے بت توڑ کر اس سلسلے کا آغاز کر دیں، اور انشاءاللہ العزیز
حکمرانوں کو اس نیک عمل میں مداخلت کی جسارت کی جرات نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات ضرور دیجیے گا، اور تاکہ اس تجویز کو آگے بڑھانے میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور اس اہم ترین ویڈیو کو ناظرین آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اس موقع پر ہم ناظرین اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر اپنے افطار دسترخوان پر عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیروں کی رہائی اور انتقامی کارروائیوں کے خاتمے کی دعائیں ضرور شامل کیا کریں۔ ناظرین، گلی محلے کی جو خواتین ہیں اگر مل کر عمران خان دسترخوان کا اہتمام کریں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، اب دوسری سیاسی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی وکلا ٹیم اور پارٹی ترجمانوں کی اوور ہالنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ اب عید کے بعد دمادم مست کلندر کا زمانہ بہت قریب آ رہا ہے، اور اپنی بیماری اور سحری کے بغیر روزہ رکھنے کی من گھڑت خبروں پر سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے عمران خان نے۔ ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات کی وجہ سے اب حکمرانوں کو عمران خان کو مزید تختہ مشق بنانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اور اب جبکہ پورے ملک کی اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی ہیں، ملک کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو بھی ایک نئی طاقت مل گئی ہے۔ اس طاقت اور توانائی نے بھی جو حکمرانوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اس لیے نام نہاد ہمدردی کی لہر پیدا کرنے کے چکر میں یا محض ویوز لینے کے لیے ہمارے کچھ دوستوں نے عمران خان کی بیماری یا جیل میں سختیوں کی ایسی افواہیں خبریں بنا کر پیش کیں جو انتہائی نامناسب بات تھی، اور عمران خان نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط تھیں، اس لیے آئندہ کے لیے اس ساری صورتحال سے، اس قسم کی ایکٹیویٹی سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے اکثر وکلاء کی طرف سے یہ افسوسناک رجحان بہت شدید ہو گیا ہے کہ وہ کیس پر توجہ کم دیتے ہیں اور میڈیا ٹاک اور سیاسی ایکٹیویٹی میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے عمران خان نے اپنے کیسز کو پروفیشنل انداز میں لڑنے کے لیے پروفیشنل وکیل کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے ایک پہلی تقرری عمل میں آ بھی گئی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتوں کے دوران ملک کے صفِ اول کے مزید پروفیشنل وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور کپتان نے اپنی ٹیم سے اس سلسلے میں تجاویز بھی طلب کر لی ہیں۔ ناظرین، کل اس سلسلے میں جو ملاقات ہوئی وکلاء سے، اس کی اندرونی کہانی بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اپنی وکلاء ٹیم سے ملاقات کے آغاز میں ہی بشریٰ بی بی نے عمران خان کی موجودگی میں فیصل چودھری سے کہا کہ آپ ہماری پٹیشن سے الگ ہو جائیں۔ فیصل چودھری چونکہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، اور فواد چودھری کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ پارٹی تو وہ چھوڑ ہی چکے تھے، اس کے باوجود وہ پارٹی پر دوبارہ مسلط ہونے کے لیے نئی سے نئی سازشیں بنتے رہتے ہیں، اور فیصل چودھری اس حوالے سے ان کے ہمنوا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو پچھلے دنوں انہوں نے تھپڑ مارا اور بہت افسوسناک رویے کا اظہار کیا فواد چودھری نے، تو اس پر بھی بہت شدید رد عمل ہے عمران خان کا، اور اس تھپڑ مارنے کے بعد جو شعیب شاہین کے ساتھ انہوں نے انتہائی زیادتی کی، اس کے بعد پھر فیصل چودھری نے جس طرح مٹی ڈالنے کی کوشش کی عمران خان کا نام لے کر، وہ بھی انتہائی افسوسناک تھا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ وہ کیس لڑنے میں
کم سنجیدہ تھے اور میڈیا ٹاک میں اور اس حوالے سے سیاسی ایکٹیویٹی میں زیادہ ملوث تھے، اور سیاسی ایکٹیویٹی ان کی اس لیے بھی پی ٹی آئی کو وارہ نہیں کھاتی کہ ان کے بھائی انتہائی نازک وقت میں پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، تو انہیں دوبارہ زبردستی مسلط کرنا کسی طرح بھی پی ٹی آئی یا عمران خان کی خدمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ایسا ایکشن آخر کار لینا ہی پڑنا تھا پی ٹی آئی قیادت کو، اور آخر وہ لے لیا گیا ہے۔ اس گفتگو میں ناظرین محترمہ بشریٰ بی بی کی طرف سے اپنی پوری ٹیم سے کہا گیا کہ ہمیں سیاسی وکلاء کی نہیں، کل وقتی پروفیشنل وکلاء کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کی بھی کلاس لی اور کہا کہ کیا سابق وزیر اعظم کی اس طرح ملاقات روکی جا سکتی ہے، اور کہا کہ اگر ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی تو کیا پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاجی ایونٹس نہیں بنانے چاہیے تھے تاکہ حکومت بے نقاب ہوتی اور اس پر دباؤ میں اضافہ ہوتا۔ تو ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی اب اپنے اپنے معاملات میں زیادہ الجھے رہتے ہیں، اور جو پارٹی کی اجتماعی ایکٹیویٹی ہے اور خاص طور پر جو سب کا ایک نقطہ ارتکاز ہے عمران خان کی ذات، ان کی رہائی، ان کے کیسز، ان کی گفتگو، اس پر توجہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے جب ایسے مواقع آتے ہیں تو جو میلہ لگنا چاہیے، جو دھرنا ہونا چاہیے اڈیالہ جیل کے سامنے، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور یہی اہم پوائنٹ ہے جو خان نے کل کی اور آج کی گفتگو میں سامنے لائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو ناظرین دوران گفتگو عمران خان نے کہا کہ پارٹی کارکن اب صرف اپنے اسیر رہنماؤں کی رہائی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انف از انف اب بہت ہو چکا، اور اس حوالے سے کارکنوں نے بے پناہ قربانیاں بھی دی ہیں اور مزید قربانیاں دینے پر بھی تیار ہیں، لیکن وکلاء اور ارکان اسمبلی کے انداز اور جذبے میں وہ لیول نظر نہیں آتا جو عوام اور کارکنوں کا ہے۔ اس موقع پر ناظرین بشریٰ بی بی نے کہا کہ آج کے بعد میرے 4 فوکل پرسن ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے اس موقع پر باقاعدہ نام لے کر رائے سلمان کھرل، مبشر مقصود آوان، نعیم پنجوتھا اور خالد یوسف چودھری کو اپنا فوکل پرسن مقرر کیا۔ ناظرین آج اڈیالہ جیل کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ علیمہ خان نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہا کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں اور وہ خوش باش ہیں، ان کی بیماری کے حوالے سے پھیلائی گئی خبریں سازش کا حصہ ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ انہیں کان میں تکلیف ہے، اب یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کے دماغ میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کے ذاتی معالج کی ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جب تک یہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی ایسی من گھڑت افواہیں بھی پھیلائی جاتی رہیں گی، اور ہم سب خان کے حوالے سے، کپتان کے حوالے سے فکر مند بھی رہیں گے۔ ناظرین الحمدللہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ عمران خان کو اس وقت نہ کان میں کوئی تکلیف ہے اور نہ کوئی اور بیماری ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے اب یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ القادر کیس کا فیصلہ 1 ہفتے میں آ سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی فیصلے خان کے خلاف دے دیں، عمران خان ان کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ بڑے 2 ٹوک انداز میں آج گفتگو کی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی پوری جو فیملی ہے وہ پورے حوصلے اور جوش و جذبے میں اسی طرح اسٹینڈ کیے ہوئے اپنے موقف پر کھڑی ہے جس طرح وہ آج سے 2 سال پہلے کھڑی تھی۔ ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک اہم پیغام دیا ہے، اور وہ ان سے ملاقات کر کے
یہ پیغام ان تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے معذرت کی کہ یہ چونکہ ان کے لیے ایک ذاتی پیغام ہے، اس لیے میں میڈیا کے ساتھ یہ پیغام شیئر نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مولانا کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی بیماری، ان کو سحری نہ کرنے دینے اور عبادت سے روکنے کی جو تمام خبریں ہیں وہ من گھڑت تھیں، اور ایسی خبروں سے گریز کیا جانا چاہیے اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خان نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیل کے تمام جو معاملات کے حوالے سے چودھری ظہیر عباس کو عمران خان اور بشریٰ بی بی نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، اور چودھری ظہیر عباس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے پروفیشنل وکلاء کو سامنے لانے کے حوالے سے۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ نیاز اللہ نیازی کو عمران خان نے اپنا سپوکس پرسن مقرر کر دیا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ جو بھی اب سپوکس پرسن ہوں گے، وکلا ہوں گے، ان کی وفاداری کے حوالے سے اب کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ وہ ذاتی قسم کی جو سازشیں ہیں اور کھچڑیاں پکاتے رہیں، اور جو اصل ایشو ہے خان کا، ان کی رہائی کا اور ان کے جو خیالات عوام تک، جو حقیقی خیالات عوام تک پہنچانے کا، وہ درمیان میں گڈ مڈ ہوتا رہے۔ تو اس لیے نیاز اللہ نیازی کو عمران خان نے اپنا سپوکس پرسن مقرر کر دیا ہے۔ بڑے جرأت مند ہیں اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور جب وہ اب ان کی ترجمانی کریں گے تو آپ کو مزید اندازہ بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، فیصل چودھری کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام پیٹیشنز چودھری ظہیر عباس کے سپرد کر دیں۔ عمران خان نے بیرسٹر سیف کے غیر ذمہ دارانہ بیان کا بھی سخت نوٹس لیا ہے، اور اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ ان سے جواب طلبی کر کے جو رپورٹ ہے وہ عمران خان کو پیش کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔